Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you are doing well. As you know बच्चों, Friday and Saturday हमारी पेपर 2 की क्लास होती है. तो हमने पेपर 2 में अब तक 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड जिहाद ये पढ़ लिए हैं. समझ में आ गई बात? लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल जिहाद 10 मार्क का पढ़ा था और उससे पहले हमने स्पिरिचुअल और मेंटल जिहाद पढ़े थे. अब उसके बाद हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ इस्लाम की. देखो बेटा, पिलर्स ऑफ इस्लाम से हमारे पास एग्जामिनर मोस्टली कौन सा क्वेश्चन देते हैं? क्वेश्चन नंबर 5. एक दफा ऐसा हुआ है कि एग्जामिनर ने आपको सिर्फ पिलर्स से क्वेश्चन नंबर 4 भी दे दिया एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी दे दिया, वरना यूजुअली वो ऐसा नहीं करते. वो आपको 2 कैलिफ से दे देते हैं, एक पिलर से दे देते हैं, या एक कैलिफ से, एक आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड जिहाद से, एक पिलर्स ऑफ इस्लाम से, या फिर वो आपको यूं कर सकते हैं कि 2 आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड जिहाद से क्वेश्चन दे देते हैं, 2 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन जो है वो आपको क्वेश्चन 3 कैलिफ से दे देते हैं. ये तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपको कितने क्वेश्चन देता है, लेकिन मोस्टली पिलर्स ऑफ इस्लाम से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है. अच्छा जी, अब पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं कितने? तो 5 हैं. कौन कौन से? नंबर 1 डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, नंबर 2 प्रेयर, नंबर 3 फास्टिंग, नंबर 4 ज़कात और नंबर 5 हज. ये 5 पिलर्स हैं. ठीक है. अच्छा भाई, जो हमारा फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, ये हमने कब पढ़ा है? जरा सुनो. हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो हमने बचपन में ये पढ़ा था, ये याद किया था या नहीं? दूसरा कलमा शहादत. शहादत मीन्स विटनेस ऑफ अल्लाह. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु. ये हमने पढ़ा था बचपन में. तो ये हमारा फर्स्ट जो है ना पिलर है. फर्स्ट पिलर कैसे? मैंने ये जो पढ़ा अभी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, आई बेयर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह. ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई. सही है. अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, आई बेयर विटनेस दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द वर्शिपर एंड मैसेंजर ऑफ अल्लाह. ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई. समझ में आई बात? ये है डिक्लेरेशन ऑफ फेथ. ये क्या है हमारे पास बच्चों? डिक्लेरेशन ऑफ फेथ. ये समझ में आया? अब आप सबको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है. जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उस टॉपिक के क्या देखते हैं? पास्ट पेपर के क्वेश्चंस. क्या देखते हैं बच्चों? पास्ट पेपर के क्वेश्चंस. अब आपको वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? मार्क स्कीम वाली बुक में. सब स्टूडेंट्स के पास मार्क स्कीम वाली बुक का एक्सेस है? यस और नो? उसमें मैंने टॉपिक वाइज सारे कंपाइल कर लिए हैं क्वेश्चंस, मार्क स्कीम्स भी दी हुई हैं. अब मिसाल के तौर पर हमने देखना है भाई पिलर्स ऑफ इस्लाम, और पहला पिलर डिक्लेरेशन ऑफ फेथ. तो मैंने मार्क स्कीम वाली बुक ओपन की और उसका मैंने जो है वो क्वेश्चन देखा. भाई इस पर सवाल एग्जामिनर देता कैसे, मुझे तैयारी कैसे करनी है? तो मैंने देखा एग्जामिनर ने सवाल दिया, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. ये उसने दोनों स्टेटमेंट लिख कर दे दी. आगे उसने क्या कहा? डिस्क्राइब मुस्लिम्स बिलीफ समराइज्ड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ शहादा. सही है भाई. ये क्वेश्चन कॉपी करो अपने पास, ये भी हम सॉल्व करेंगे अपने पास. ये क्वेश्चन कॉपी करें सब. तो इसका मतलब एक क्वेश्चन हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ फेथ पर ऐसे आएगा कि वो आपको शहादा को डिस्क्राइब करने का कहेंगे, यानी इन दोनों स्टेटमेंट्स को डिस्क्राइब करने का कहेंगे. क्या आपको ये पहला टॉपिक समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कैसे आता है ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में? डन. ये हो गया हमारा क्वेश्चन. एक क्वेश्चन जैसे ही कॉपी कर लें प्लीज टाइप डन. सब ये जरा जल्दी से क्वेश्चन लिखना है बेटा, और जब आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लें तो प्लीज टाइप डन इन द चैट बॉक्स. ये पहला क्वेश्चन हो गया डिक्लेरेशन ऑफ फेथ का. चलें गुड. अपने ग्रुप में भी ये अभी आपने पिक्चर चलें, मैं जब आपसे कहूंगा तो अपने ग्रुप में भी फिर आपने उस पैटर्न को भेज देना. ये क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी लिख लिया. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ फेथ का कैसे आता है. एग्जामिनर ने कहा स्टेट द वर्ड्स ऑफ शहाद. वर्ड्स ऑफ शहादा जो मैंने अभी आपको बताए थे ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह,
اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ. اور پھر اس نے کیا لکھا؟ گیو این اکاؤنٹ آف شہادہ سگنیفیکینس. پہلے میں اس نے کیا کہا تھا کہ آپ شہادہ کو کیا کرو؟ ڈسکرائب کرو. یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ورڈز آف شہادہ لکھنے کے بعد اس شہادہ کی سگنیفیکینس لکھو. اب یہ والا کوشچن بھی کاپی کر لو. یعنی ہمیں ورڈز آف شہادہ پتا ہونی چاہیے، اس کی ایکسپلینیشن آنی چاہیے، اور اس کی سگنیفیکینس پتا ہونی چاہیے. ہمارا فرسٹ پلر کمپلیٹ ہو جائے گا. سمجھ میں آیا اسٹوڈنٹس؟ یہ دو طرح کے کوشچن ہمارے پاس آتے ہیں. اب ایک کلیئرٹی آ گئی کہ تیاری کیسے کرنی ہے مجھے پلر آف اسلام میں فرسٹ پلر کی. سب کو پتا چل گیا؟ اب اگر کوئی بچہ اس سگنیفیکینس والے کوشچن میں ڈسکرائب کر کے آ جائے گا شہادہ کو، اور گھر آ کے بتائے میرا پیپر بہت اچھا ہوا مما، مارکس ملیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، نہیں ملیں گے. وہ آپ سے پوچھ رہا ہے شہادہ کی سگنیفیکینس، اور آپ لکھ کر آ رہے ہو شہادہ کو کی ایکسپلینیشن، اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ میرے تو 7 آ جائیں گے، میرے تو 8 آ جائیں گے، میرے تو 9 مارکس آ جائیں گے. کیسے آئیں گے؟ 2 بھی نہیں آئیں گے. آپ نے سارا irrelevant لکھا ہے. ایگزامینر ترس نہیں کھاتا کہ چلو بچہ ہے پورے سال پڑھا ہوگا، شاید اس کو سگنیفیکینس نہ آتی ہو، چلو ایک کام کرتا ہوں اس کو 5 نمبر دے دیتا ہوں، جیسے اسکول کے ٹیچرز آپ کو دے دیتے ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ. آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے سینئر سے پوچھیں ان کی ایکسپیکٹیشن. ہم تو اے اسٹار سوچ رہے تھے، آیا کیا بی؟ ہم تو اے سوچ رہے تھے، آیا کیا سی؟ کیونکہ اسکول میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، غلط لکھ کر آ جاتے تھے تب بھی 5 نمبر مل جاتے تھے، کچھ نہ کچھ گریڈ آ جاتا تھا. کیمبرج میں نہیں آ رہا گریڈ، کیوں؟ کیونکہ کیمبرج کا ٹیچر فضول کے مارکس تھوڑی دیتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب یہ بات بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی. جتنا جلدی جو یہ بات سمجھ لے گا اتنا اچھا گریڈ اس بچے کا آئے گا. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں ایک اسکرپٹ بھیجی ہے. آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں نے ایک ٹاسک دی ہے کہ سنڈے کو میں اسی اسٹوڈنٹ کو کلاس میں الاؤ کروں گا جو مجھے فیڈ بیک دے گا کہ اس اسٹوڈنٹ کو کتنے مارکس ملنے چاہیے. جس کا میسج ہوگا وہ گروپ میں ایڈ اور کلاس میں پھر ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے؟ وہ کلاس جوائن کر سکے گا، اور پھر میں آپ کی چیکنگ کو ایگزامینر کی چیکنگ سے کمپیئر کروں گا. ہمیں ایک بہت اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایگزامینر کی چیکنگ کا کرائٹیریا کیا ہے. چلیں بھائی، یہ دونوں کویشچن امید ہے آپ لوگوں نے کاپی کر لیے ہوں گے. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری کلاس. اسٹوڈنٹ جو آپ نے پہلا کویشچن کاپی کیا، تو اس کویشچن کو ہم کتنے پیراگراف میں اٹیمپٹ کریں گے؟ 3 پیراگرافس میں. جو فرسٹ کویشچن ہے یہ والا کہ there is no God but Allah and Muhammad is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Describe the Muslim belief summarized by the declaration of faith shahada. یہ ہو گیا ہمارا پیرا 1 انٹروڈکشن. پیراگراف 2 آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو وننس آف اللہ والا کانٹینٹ یاد ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کیا کرو گے؟ یہ آپ کا ہو جائے گا. پیرا 2 میں آپ نے فرسٹ اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کرنا ہے، اور اس میں آپ نے سمپلی وننس آف اللہ والا کانٹینٹ ایکسپلین کرنا ہے. وننس آف اللہ والا کانٹینٹ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی لارڈشپ، 3 ایسپیکٹس آف توحید سب کو یاد ہے. وننس ان دا ورشپ آف گاڈ، وننس ان دا نیمز اینڈ کوالٹیز آف گاڈ. ٹھیک ہے؟ تو 3 ایسپیکٹس آف توحید ہمارا پیراگراف 2 ہو گیا. اور پیراگراف 3 میں ہم سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کی بات کریں گے. تو جو ہمارا لاسٹ پیراگراف تھا بلیف ان پروفٹس کا، وہ ہمیں یہاں لکھنا ہے. تو آنسر پیٹرن کیا ہو گیا؟ پیرا 2 رائٹ 3 ایسپیکٹس آف توحید. اب توحید کے 3 ایسپیکٹ سب کو پتا ہے، وننس ان دا لارڈشپ، وننس ان دا ورشپ، وننس ان دا نیمز اینڈ کوالٹیز آف گاڈ. یہی ہم بتا دیں گے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، آئی بیئر وٹنس دیئر از نو گاڈ بٹ اللہ ایکسپلین ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات اسٹوڈنٹس؟ کیونکہ دیئر از نو گاڈ بٹ اللہ ہی تو ایکسپلین کرنا ہے، وہ وننس میں پڑھا تو ہے ہم نے. اچھا، پیراگراف 3 واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the worshipper and messenger of Allah. تو belief in prophets کا جو ہمارا لاسٹ پیراگراف تھا، لاسٹ پیرا آف بلیف ان پروفٹس، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یونیورسل میسنجر ہے، ان کا میسج کمپلیٹ ہے، پریزروڈ ہے، وہ لاسٹ پروفٹ ہے. یہ ساری باتیں لکھنی ہوں گی ود ریفرنسز. ایم آئی کلیئر؟ جو میں ابھی آپ کو کرواؤں گا. ٹھیک ہے؟ ود ریفرنسز. کیا آپ تمام اسٹوڈنٹس کو اس کوشچن کو اٹمپٹ کرنے کی پیٹرن سمجھ میں آ گیا؟ پیراگرافنگ سمجھ میں آ گئی؟ پیرا 1 انٹروڈکشن، پیرا 2 3 ایسپیکٹس آف توحید، پیراگراف 3 لاسٹ پیراگراف آف بلیف ان پروفٹس ود ریفرنسز. صحیح ہے؟ آگے بڑھوں میں؟ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟
اب انٹروڈکشن کیسے لکھنا ہے ذرا سمجھیے گا. آپ نے کیا لکھا بھائی؟ اسلام از بیسڈ آن 5 things. حدیث ہے اسلام 5 چیزوں پر بیس کرتا ہے. اچھا وہ کیا ہے 5 چیزیں؟ ڈکلیریشن that there is no God but Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah. پہلی بات یہ یقین کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی رب نہیں ہے, کوئی لارڈ نہیں ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فائنل میسنجر ہے. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسرا اسٹیبلشمنٹ آف پریئر. تیسرا پیمنٹ آف زکات. تھرڈ حج. فورتھ کیا ہو گیا حج, اور ففتھ کیا ہو گیا حدیث کیا فاسٹنگ. کیا تمام بچوں کو یہ 5 پلرز کے نیمز پتہ ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ پلرز آف اسلام. یعنی اسلام جو ہے وہ ان 5 چیزوں پر اسٹینڈ کر رہا ہے, ان کو پلرز کہتے ہیں. اب جب کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو سب سے پہلے پلرز جتنے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے اتنی ہی اسٹرانگ وہ بلڈنگ ہوگی. یس اور نو؟ اور اگر کسی بلڈنگ کے پلرز ویک ہیں تو مجھے بتاؤ کیا وہ بلڈنگ اسٹرانگ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے؟ اسٹینڈ کر سکے گی؟ نہیں. تو اسلام کتنی چیزوں پر اسٹینڈ کر رہا ہے؟ 5 چیزوں پر. صحیح ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. دوسرا نماز قائم کرنا. تیسرا زکات دینا. چوتھا روزہ رکھنا. پانچواں حج کرنا. کیا تمام بچوں کو یہ 5 پلر سمجھ میں آئے؟ انٹروڈکشن میں یہ آپ نے لکھا. اب آپ نے بتایا انٹروڈکشن میں کہ یہ جو نماز ہے, یہ جو زکات ہے, یہ جو حج ہے, یہ صوم ہے, یہ چاروں بھی کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ اس فرسٹ پلر پہ. اگر کوئی بندہ اللہ کو نہیں مانتا, اگر کوئی بندہ آخری نبی پروفٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتا, if someone does not believe in Allah subhanahu wa ta'ala, does not accept Muhammad is the final messenger, اور وہ نماز پڑھ رہا ہے, اور وہ زکات دے رہا ہے, اور وہ روزہ رکھ رہا ہے, یا وہ حج کر رہا ہے, کیا اس کو یہ چاروں پلرز پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا؟ جواب ہے نو. بھائی کوئی اللہ کو ہی نہیں مانتا تو نماز کس کے لیے کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے؟ نماز تو پھر اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا. پھر وہ جب روزہ رکھے گا تو وہ تو کیا ہوگی؟ اٹ ول بی کائنڈ آف ڈائٹنگ. کیا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب باقی 4 پلرز بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں فرسٹ پلر پہ. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی؟ یس اور نو؟ یہ آپ نے بتائی بات. تو انٹرو میں سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں آیا ہے کہ یہ ایک بڑا انپورٹنٹ پلر ہے. اچھا مجھے بتاؤ, ایک بندہ جب مسلمان ہوتا ہے, اسلام قبول کرتا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے؟ جب ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ نے دیکھا ہوگا, جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے ان کو کیا پڑھاتے ہیں؟ بردر یا سسٹر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہی پڑھواتے ہیں. کیا ہم اسلام میں انٹر اسی کلمے کو پڑھ کر ہوتے ہیں کہ I bear witness there is no God but Allah, I bear witness Muhammad is the final messenger of God. یہ بات آپ نے بتا دی. صحیح ہے. اچھا مجھے بتاؤ, جو پچھلی قوموں پر عذاب آیا, previous nation faced the wrath of Allah, جو پچھلی قوموں پر عذاب آیا اس کا مین ریزن کیا تھا؟ اور بھی گناہ کرتے تھے وہ. ہومو سیکچولیٹی میں نیشن آف لوط انوالو تھی, ناپ تول میں کمی کرتی تھی قوم شعیب علیہ السلام, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان گناہوں سے سب سے بڑا جرم کیا تھا ان کا؟ وہ تھا شرک, پارٹنر کا ایسوسیٹ کرنا. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یس اور نو؟ یعنی یہ نہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لارڈ نہیں ہے. عذاب آیا یا نہیں آیا؟ اور مجھے بتاؤ, اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتنے میسنجرز بھیجے؟ کیا 1,24,000 میسنجرز بھیجے؟ سب نے یہی سمجھایا there is no God but Allah. اور اس وقت کے نبی کو مان لو نبی. حضرت آدم نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا, ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی بتایا یا نہیں بتایا؟ یہ اسٹار, یہ مون, یہ سن, پیسج 12 میں آپ نے پڑھا ہے, یہ ہمارے لارڈ نہیں ہے. یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں, غائب ہوتے ہیں یہ تو. یس اور نو؟ ابراہیم علیہ السلام کا میسج بھی لا الہ الا اللہ تھا, اور ان کی قوم کو سمجھایا کہ بھائی ابراہیم کو نبی مانو. تو ہر نبی کا میسج بھی یہی ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ انٹروڈکشن سب کو انٹرو سمجھ میں آیا کیسے لکھنا ہے؟ کہ ہم اسلام میں انٹر یہی ورڈز کہہ کر انہی 2 اسٹیٹمنٹس پر بلیو کر کے انٹر ہوں گے. پریویس نیشن پر عذاب شرک کی وجہ سے ہی آیا, جب انہوں نے فرسٹ اسٹیٹمنٹ کو نہیں مانا. 1,24,000 میسنجر آ کے اپنی قوم کو یہی بات, نیشن کو یہی بات سمجھا رہے ہیں. اچھا جی, یہ تو ہو گیا ہمارا ڈکلیریشن آف فیتھ کا پہلا معاملہ. اب آ جاتے ہیں سر پیراگراف 2. پیراگراف 2 میں آپ نے کس کو ایکسپلین کرنا ہے؟ فرسٹ اسٹیٹمنٹ کو. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے 3 ایسپیکٹس آف توحید بتانے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ونس ان دا لارڈشپ, ونس ان دا ورشپ, ونس ان دا نیمز اینڈ کوالٹیز آف گاڈ. اب آپ نے ونس ان دا لارڈشپ کو بیٹا کیسے ایکسپلین کیا؟ بہت توجہ سے میری بات سننی ہے. آپ نے کیا بتایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی. آپ کے سلیبس کے پیج نمبر 2 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ and he created all things. اب جو جس چیز کو کریٹ کرتا ہے وہ اسی چیز کو
کنٹرول بھی کرتا ہے، کیونکہ کریٹ اللہ نے کیا تو اب کنٹرول بھی اللہ، سن مون کے کریٹر اللہ ہیں تو کنٹرولر بھی اللہ ہی ہیں۔ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے آیت الکرسی میں اور پیسج نمبر 4 میں آپ کے سلیبس میں، لہو ما فی السماواتی وما فی الارض، ٹو ہم belongs all things in the heavens and earth، جو کچھ ہمیں زمین اور آسمان میں نظر آ رہا ہے بلکہ اس کے بیونڈ ہم نہیں دیکھ پا رہے، ان سب چیزوں کے کنٹرولر بھی اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور لارڈ، کوئی اور کنٹرولر ہوتے تو پھر یہ ہمیں پرفیکشن نظر نہیں آتی۔ اور ریفرنس کیا آئے گا؟ سورہ 21، سورہ نمبر 21 ورس نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ آپ میں سے کوئی بچہ ٹرانسلیشن سرچ کرے گوگل پہ، چیٹ باکس میں بھیج دیں مجھے۔ if there is any other god besides اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کہہ رہے ہیں if there is any other god، یعنی کنٹرولر کوئی اور ہوتا اس سن مون کا، اس نظام کو چلانے کا، then both of them would have been ruined، یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ ایک کہتا سورج جو ہے وہ 24 گھنٹے رہنا چاہیے، ایک خدا کہتا نہیں جس طرح نظام چل رہا ہے ویسے ہی چلے، ایک کہتا بلال سجیلا کو صحت مند رکھو، ایک کہتا نہیں اس کو بیمار کرو، تو ہر بات میں کانفلکٹ ہوتا، یس اور نو؟ تو یہ ریفرنس دیکھو آپ کے چیٹ باکس میں آ چکا ہے، بچوں نے بھیج دیا کہ had there been any other god besides Allah in the heavens and earth both of them would have been ruined، یہ نہیں تباہ ہو رہے، اس کا مطلب اکیلے اللہ تعالی لارڈ ہیں۔ یہ بات کلیئر ہوئی؟ یس اور نو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اپنی ذات میں۔ بھائی میرے جیسے اور بہت سارے ٹیچرز ہیں یا نہیں ہے؟ اسلامیت کے بہت سارے ٹیچرز ہیں، آپ جیسے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یا نہیں؟ فرشتے بہت سارے ہیں یا نہیں؟ لیکن کیا اللہ جیسی ذات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جیسی ذات ہے؟ نہیں ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اللہ جیسی پرسنالٹی کسی کی بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، there is none like him، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، پھر آپ نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ فری فرام ڈیفیکٹس ہیں۔ آپ اور میں سوتے ہیں، نیند آتی ہے ہمیں، تھک جاتے ہیں، یس اور نو؟ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ٹائرڈنس فیل کرتے ہیں؟ نہیں، اسی لیے تو وہ رب ہے، اسی لیے تو وہ اللہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نو سلمبر کین سیز ہم نور سلیپ۔ آیت الکرسی میں یہ اللہ نے کہا ولا یؤودہ حفظہما، ہی فیلز نو فٹیگ ان گارڈنگ اینڈ پریزرونگ دیم، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر آپ نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کیا ہیں بیٹا؟ سسٹینر ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، all praise be to اللہ، اس اللہ کی یہی تمام تعریفیں who is the cherisher and sustainer of the worlds، جو عالمین کا رب ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کی نیڈ ڈیزائرز پوری نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری ایکسپلینیشن ہو گئی ونس ان دا لارڈشپ کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ آپ نے لکھا، بڑا آسان سی بات ہے، ہم نے ونس آف اللہ میں بھی پہلے بھی پڑھا ہے۔ پھر آپ نے بتایا سیکنڈ ایسپیکٹ، ونس ان دا ورشپ آف گاڈ، اللہ ایک ہیں اپنی ورشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت۔ اب مجھے بتاؤ، سجدہ کرنا عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، ہم جو اینیمل سیکریفائس کرتے ہیں عبادت ہے؟ یس۔ یہ آپ نے ڈفرینٹ فارمز آف ورشپ لکھی آنسر میں، کہ پرے کرنا، باؤ ڈاؤن کرنا یا پروسٹریٹ سجدہ کرنا، پریئنگ فرام ان سین، سیکریفائزنگ، یہ جو فارمز آف ورشپ ہیں یہ صرف کون ڈیزرو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم کیا کہتے ہیں ہر نماز میں؟ ٹو یو alone we worship, to you alone we ask help from، لکھا ہوا ہے، یس اور نو؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آپ کے سلیبس کے پیسج نمبر 3 سورہ نمبر 37 میں یہ لکھا ہوا ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، prostrate yourself not to sun and moon but prostrate yourself to Allah، سجدہ مت کرو سورج اور چاند کو، سجدہ کرو اللہ کو، لکھا ہوا ہے۔ تو ہر طرح کی عبادت کون ڈیزرو کرتے ہیں؟ اللہ تعالی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر کوئی شخص کسی بکرے کو سلاٹر کر رہا ہے، اینیمل کو سلاٹر کر رہا ہے، لیکن وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نہیں بلکہ کوئی اور خوش ہو جائے، کوئی نبی خوش ہو جائے، یا کوئی ولی کے لیے کر رہا ہے، یا کسی انسان کے لیے کر رہا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا یہ شرک عبادت ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟
اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو باؤ ڈاؤن کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو یہ شرک عبادت ہے؟ یس ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہر طرح کی عبادت صرف اللہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ ہمارا ہو گیا سیکنڈ جو ہے وہ ایسپیکٹ. تیسرے نمبر پر ہم نے کیا ڈسکرائب کیا؟ ونس ان دا نیمز اینڈ کوالٹیز آف گاڈ. بھائی ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھا ہے قرآن میں، انہو هو العلیم الحکیم، علیم نام پڑھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھا ہے بچہ الرزاق، پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اللہ از دا سسٹیننس پرووائڈر. ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھا ہے محیی. اب یہ جو کوالٹیز ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہیں. العلیم کا مطلب آل نوئنگ، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور آل نوئنگ نہیں ہو سکتا. اگر کسی بندے کی یہ بلیفز ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور آل نوئنگ ہے، تو یہ کون سے اسپیکٹ میں شرک ہوگا؟ شرک ان نیمز اینڈ کوالٹیز آف گاڈ. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کی بھی بات کر دیتا ہوں، چلو یہاں پر کچھ مسلمان یہ بلیو کرتے ہیں کہ پروفٹ کو بھی ہر بات کا علم تھا. تو مجھے بتاؤ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا بیٹل آف خیبر کے بعد اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینینز کو وہ کھانا کھانے دیتے جس کی وجہ سے حضرت بشر شہید ہو گئے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر بات کی علم نہیں تھی. ان باتوں کا علم ہم سے تو بہت زیادہ علم تھا، کیونکہ ان کے پر وحی آتی تھی. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم پروفٹ محمد کو ہے. لیکن اللہ جتنا ہے، اگر ہم نے اللہ جتنا علم مان لیا، آل نوئنگ سمجھ لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ میں کیا فرق رہے گا اور پروفٹ میں کیا فرق رہے گا؟ نہیں رہ پائے گا. تو پتہ چل گیا جو علم اللہ کا ہے وہ علم کسی اور کا بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. اللہ از آل نوئنگ یا اللہ از الرزاق. اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو سسٹیننس پرووائڈر مانے تو اس نے کس میں شرک کیا؟ اس نے شرک ان کوالٹی آف گاڈ کیا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یس اور نو؟ اگر محیی کا مطلب ہوتا ہے گیور آف لائف، زندگی دینے والے، تو اب اللہ تعالیٰ زندگی دے سکتے ہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی گیور آف لائف سمجھا تو یہ شرک ان کیا ہو جائے گا؟ کوالٹیز آف گاڈ. کیا تمام بچوں کو پیراگراف 2 فرسٹ اسٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گئی؟ یس اور نو؟ یہاں ہم یہ بریفلی لکھیں گے، یہ بریفلی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وننس آف اللہ کے اوپر 10 مارک کا کوسچن نہیں لکھنا، بلکہ صرف 4 یا 5 نمبر کا کانٹینٹ لکھنا ہے. ابھی سیکنڈ اسٹیٹمنٹ باقی ہے. ایم آئی کلیئر؟ تو یہ بریفلی بھی لکھ دو گے چل جائے گا. یا بریفلی سے میرا مطلب 1 پیج ہے، کیونکہ 2.5 پیج کا ہمارا آنسر ہوتا ہے، ہاف پیج کا انٹروڈکشن ہوا، 1 پیج کا کانٹینٹ وننس آف اللہ پہ لکھ دیا، 1 پیج کا کانٹینٹ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ پہ لکھ دیا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن جب وننس آف اللہ کا آنسر فرسٹ آرٹیکل میں لکھ رہے ہوں گے تب تو 2.5 پیج ہی لکھنے پڑیں گے. ایم آئی کلیئر؟ سب کو کلیئر ہے یہ بات؟ بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کوسچن کیا ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سیکنڈ اسٹیٹمنٹ پہ. سیکنڈ اسٹیٹمنٹ میں آپ نے کیا بتایا؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، I bear witness that محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the worshipper and messenger of Allah. اب ہم نے سورہ نمبر 33 ورس نمبر 40 دیکھی، ذرا سرچ کرو سب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ لاسٹ پروفٹ ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پروفٹ کون ہے؟ لاسٹ میسنجر. محمد is not the father of any of your men but he is the messenger of Allah and seal of prophet. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، تو جو بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا کلیم کرے، جیسے اسود انسی، طلیحہ، سجا، مسیلمہ، انہوں نے کلیم کیا، کیا ڈیڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم؟ یس اور نو؟ اور جو بھی ان کو مان لے گا ان کے خلاف بھی ایکشن لیا یا نہیں لیا ابو بکر نے؟ تو پہلا فیچر ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ایم آئی کلیئر؟ کوئی بھی اگر پروفٹ کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ بلیور نہیں ہے. پھر آپ نے کیا بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشیلٹی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل میسنجر ہیں. سر کیا مطلب؟ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیوس کی طرف نبی بنا کر بھیجا. کیا حضرت موسیٰ کے ٹائم پر ان کے بھائی ہارون بھی نبی تھے؟ یس اور نو؟ تھے. حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ شعیب بھی نبی تھے. لیکن کیا پروفٹ محمد کے ٹائم پہ کوئی نبی ہیں؟ نہیں ہے. صحیح ہے؟ ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا یا ان کا انتقال ہو گیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد میں اور نبی بھیج دیے؟ یس اور نو؟ لیکن حضرت اچھا
لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تو کوئی نبی نہیں بھیجا، یہ بات ہو گئی کہ وہ لاسٹ پروفٹ ہے۔ دوسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں قیامت تک کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام یا اس سے پہلے جتنے بھی پروفٹس آئے وہ قیامت تک کے لیے نبی نہیں ہیں۔ یہ بات کلیئر ہوگی؟ ہو گئی یونیورسل۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جو بعد میں بنی اسرائیل کہلائے، بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ مجھے بتاؤ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عربs کی طرف بھیجا گیا ہے یا نان عربs کے لیے بھی وہ نبی ہیں؟ آپ اور میں نان عربs ہیں؟ یس اور نو؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ ہو گئے وہ یونیورسل؟ اچھا جی، پھر آپ نے کیا بتایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیا ہے؟ کمپلیٹ ہے۔ ان کی میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ سورہ نمبر 5 ورس نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کانٹینٹ کیسے لکھنا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 5 ورس 3 میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have approved Islam as religion for you۔ سمجھ میں آئی بات؟ بتاؤ یہ اسپیشیلٹی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کیا بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے وہ کیا ہے؟ پریزروڈ ہے۔ His message is preserved۔ preserved کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ سورہ نمبر 15 ورس نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ Indeed it is we who have revealed this Quran, indeed it is we who are its guardians۔ سمجھ میں آئی بات؟ 15:9 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسپیشیلٹی ہے پروفٹ کی، یس اور نو؟ پھر آپ نے کیا بتایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ پر کیا ہیں؟ ڈیپینڈنٹ ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ 6 ورس نمبر 50۔ ذرا سرچ کرو ٹرانسلیشن، مجھے ٹرانسلیشن بھیجو۔ سورہ نمبر 6 ورس نمبر 50۔ بیٹا جن اسٹوڈنٹس نے لیٹ جوائن کی ہے کلاس، تو بیٹا 40 منٹس کی کلاس تقریباً اراؤنڈ ہو رہی ہے ہماری، اب اتنی لیٹ کلاس جوائن کرو گے تو آپ کو بیچ میں کیسے ٹاپک سمجھ میں آئے گا کیا چل رہا ہے؟ آج ہم نے پلرز آف اسلام شروع کی ہیں اور فرسٹ پلر پڑھ رہے ہیں ہم، صحیح ہے؟ اب مجھے دیکھو بچوں نے ٹرانسلیشن بھیجی ہے، میں آپ کو یہ ٹرانسلیشن دکھاتا ہوں۔ میں نے آپ کو فیچر کیا بتایا؟ پروفٹ محمد بھی اللہ تعالیٰ پر کیا ہیں؟ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب دیکھو کیا لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں، خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں محمد آپ ان کو بتا دیں، say O prophet I do not say to you that I possess Allah's treasury۔ آپ ان کو بتا دیں میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور know the unseen۔ اے نبی آپ ان کو بتا دیں میرے پاس unseen غیب کی باتوں کا علم نہیں ہے، میرے پاس نالج ہے کس بات کی؟ جو اللہ مجھے دیتے ہیں۔ Nor do I claim to be an angel، نہ میں یہ کلیم کرتا ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ کہ میں فرشتہ ہوں۔ آگے کیا کہا؟ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ I only follow what is revealed to me۔ ہاں مجھے جو وحی کی جاتی ہے میں تو اس کو اتباع کرتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کیا پروفٹ محمد ڈیپینڈنٹ ہے؟ یس اور نو؟ آپ کو یہ بھی بات سمجھ میں آئی؟ اور آخری بات آپ نے کیا بتا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی۔ تو میرے بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ورڈ آف اللہ کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھانا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز پڑھو۔ اب ایک بچہ میرے پاس آیا، اگر حدیث نہ ہو، اللہ نہ کرے، امیجن دیٹ کہ there is no حدیث، قرآن میں لکھا ہوا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب ایک بچہ میرے پاس آیا، سر مجھے نماز پڑھنی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو پتہ کیسے چلے گا نماز کیسے پڑھنی ہے؟ میں کیسے بتاؤں گا کہ بھائی حدیث سے دیکھ لو، آپ حدیث میں لکھا ہوا ہے رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے۔ تو پروفٹ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ انہوں نے قرآن کے اوپر پریکٹیکلی ہمیں عمل کر کے دکھایا، امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ پروفٹ کی ڈیوٹی سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہماری ہو گئی سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کی ایکسپلینیشن۔ کیا تمام بچوں کو یہ والا کوسچن کیسے سالو کرنا ہے سمجھ میں آیا؟ یس اور نو؟ میں نے اس دونوں اسٹیٹمنٹس کو ایکسپلین کیا، ایکولی ٹائم دیا، ساری ڈیٹیلز بتائیں، یس اور نو؟ اچھا جی، یہی پیٹرن ہو گیا آپ کا۔ اب ایک سوال ہمارے پاس آتا ہے، میں آپ کو آنسر کرتا ہوں بیٹا احمد بعد میں، ذرا رکیے گا اپنے پاس، آپ کی جو بھی بات ہے نا احمد وہ لکھ لو، میں آپ کو آنسر کرتا ہوں بعد میں۔ کیا سب بچوں کو پہلا کوسچن سمجھ میں آ گیا؟ یس اور نو؟ اب ہمارے پاس ایک سوال آیا، ایگزامینر نے ہمیں کہا اسٹیٹ دا ورڈز آف شہادہ، اور دوسرے نمبر پر اس نے کہا گیو این اکاؤنٹ آف شہادہ's سگنیفیکینس۔ اب یہ شہادہ اردو والا شہادت نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنا یا اچیونگ مارٹرڈم، نہیں، یہاں شہادت کا مطلب گواہی دینا ہے
بالکل کلاس کے اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا بچپن میں آپ نے کریڈ اور کلمہ یاد کیا تھا. سیکنڈ کلمہ شہادت. شہادت مینس وٹنس آف اللہ. تو بچپن کا یاد کیا ہوا آپ کا فرسٹ اسٹیٹ اس فرسٹ کمپوننٹ کا آنسر ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. I bear witness that there is no God but Allah. کیا آپ نے ورڈز آف شہادہ لکھے؟ یس اور نو؟ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. I bear witness that محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the worshipper and messenger of Allah. کیا آپ نے یہ ورڈز آف شہادہ لکھے؟ یس اور نو؟ اب آپ ان ورڈز ان اسٹیٹمنٹس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دو. تھوڑی بہت ایکسپلینیشن. کیسے؟ کہ اس فرسٹ اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا رب نہیں ہے. اللہ از ون. کتنی چیزوں میں؟ اللہ ایک ہے کتنی چیزوں میں بچوں؟ اپنی لارڈشپ, اپنی ورشپ اور اپنی کوالٹیز. سمجھ میں آئی بات؟ اب تھوڑا بہت سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کر دو. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ وہ ہیں فائنل میسنجر. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو بھی یہ کلیم کرے کہ وہ نبی ہے یا جو ان کو مان لے they cannot call themselves a believer. تو دونوں اسٹیٹمنٹ پر ایکولی امپورٹنٹ کرنا, ایکولی بلیو کرنا امپورٹنٹ ہے. ایکولی بلیو کرنا امپورٹنٹ ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں قادیانی ایک سیکٹ ہے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے, تو کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ اللہ کو مانتے ہیں, نہیں ہے وہ مسلمان. کیونکہ دونوں اسٹیٹمنٹ پر ایکولی بلیو کرنا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اسی طرح ہم نے ہندوازم میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں محمد صاحب نے یہ کہا. عزت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے, تو کیا وہ اپنے آپ کو بلیور کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو آپ نے کیا بتا دیا, ان دونوں اسٹیٹمنٹس پر ایکولی بلیو کرنا ضروری ہے. کیا ہم نے فرسٹ کمپوننٹ کو آنسر کر دیا؟ یس اور نو؟ ورڈ آف شہادہ لکھ دیے, ان کے میننگ بتا دیے؟ گڈ. اب ہمیں کس پر فوکس کرنا ہے؟ اس سیکنڈ اسٹیٹمنٹ پر, اور وہ کیا ہے؟ شہادہ کی سگنیفیکینس. اب اس سوال میں میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کیا غلطی کرتے ہیں؟ ذرا توجہ سے بات سنیے گا. وہ سگنیفیکینس کے بجائے ایکسپلینیشن لکھ کر آ جاتے ہیں. کیا ایکسپلینیشن کے مارکس ہیں؟ نہیں ہیں. سگنیفیکینس کے مارکس ہیں. تو اب ہم اس کی سگنیفیکینس پر بات کرتے ہیں. صحیح ہے بھائی؟ کروں میں اسٹارٹ سگنیفیکینس؟ سب میرے ساتھ ہیں؟ آپ کی جو کوئریز آئی ہوئی ہیں چیٹ باکس میں انشاءاللہ اس کو کلاس کے بعد آنسر کرتا ہوں لاسٹ 5 منٹس میں. ٹھیک ہے چلیں بھائی. سب سے پہلا بینیفٹ آپ نے کیا لکھا؟ جب ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہے, اس کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہوگی؟ اٹ انشورس پیراڈائز. اس کی آخری ڈیسٹینیشن جنت ہوگی. کل قیامت کے دن جب بہت سارے لوگ جہنم میں ہوں گے, بلیورز بھی نان بلیورز بھی. وہ بلیورز جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا, ہزاروں سال گزر جائیں گے. اب جو ڈس بلیورز ہوں گے وہ بلیورز سے کہیں گے ہم تو اللہ کو نہیں مانتے تھے, تم اللہ کو مانتے تھے, تم بھی یہاں ہو ہم بھی یہاں ہیں, تو کیا فائدہ ہوا تمہیں اللہ کو ماننے کا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی وزڈم کے اکارڈنگ ان کو وہاں رکھا ہوا ہوگا. ظاہر ہے دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانی, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا. اب اللہ تعالیٰ پلان کریں گے کہ سارے بلیورز کو جہنم سے نکالنا ہے, تو اب اللہ تعالیٰ بلیورز کو جہنم سے نکال لیں گے. اب اس وقت جب بلیورز کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا, اور اب اس کے بعد وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے, اس وقت جو اللہ کو نہیں مانتے یا نان بلیورز ہیں وہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ کو ایک دفعہ تو مانا ہوتا. بتاؤ یہ اس کی سگنیفیکینس ہے یا نہیں؟ کہ آخرت میں فائنل ڈیسٹینیشن بلیورز کے لیے جنت ہے. یس اور نو؟ سمجھ میں آیا بینیفٹ؟ سگنیفیکینس سمجھ میں آئی؟ اچھا, پھر آپ نے کیا بتایا بیٹا؟ آپ لوگوں نے شاید یہ ضرور سنا ہو, مسلمانوں کے یہ بلیفز ہیں, یہ دنیا تب ختم ہوگی جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا, جب اللہ سبحانہ و تعالی کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی بلیور نہیں ہوگا. سب نے یہ سنا ہے؟ جیسے ہی وہ آخری بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی جو اللہ کو مانتا ہوگا, تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دیں گے, حضرت اسرافیل کو,
he will blow into the trumpet, اور دنیا تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہ ماؤنٹینس جو ہے وہ کاٹن کی طرح فلائی کر رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، اور جو ہے وہ اسٹارز ول فال ڈاؤن، گر جائیں گے، دنیا تباہ ہو جائے گی، سب کی موت ہو جائے گی. تو دنیا باقی کیوں ہے؟ اللہ کو ماننے والوں کی وجہ سے. سب کو سمجھ میں آیا اس کی سگنیفیکینس؟ یہ اس کی سگنیفیکینس ہے یا نہیں؟ یہ دنیا باقی ہے اس کی وجہ سے، جب تک بلیورز ہیں. دنیا سے بلیورز ختم، دنیا بھی ختم. آئی بات سمجھ میں؟ سگنیفیکینس، میں سگنیفیکینس پر سارا فوکس کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. اچھا مجھے بتاؤ، ابھی یہ جو انڈیا پاکستان کی وار وغیرہ ہوئی، ہمارے دل میں آیا یار یہ جو انڈیا کے مسلمز ہوتے ہیں نا یہ بہت اچھے نہیں ہوتے، یہ مسلمز کے لیے، پاکستانی مسلمز کے لیے ہیٹ رکھتے ہیں. لیکن حج کرنے گئے ہم نے جو ہے وہ وہاں پر انڈین مسلم سے ملاقات کی، ہم نے دیکھا یار یہ بھی حج کرنے آیا ہوا ہے، ہم اس سے انٹریکشن ہوا، دیکھا یار یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو ان میں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. تو اب مجھے بتاؤ شہادہ کی وجہ سے کیا یونٹی پروموٹ ہوئی؟ وہ حج کرنے کیوں گیا تھا؟ پہلے یہ بتاؤ حج کرنے کیوں گیا؟ وہ اللہ کو مانتا ہے، پروفٹ کو آخری نبی مانتا ہے، تو وہ حج کرنے گیا. یہاں سے پاکستانی بھی حج کرنے گئے، انڈینز بھی حج کرنے گئے، دونوں آپس میں ملے، یونٹی پروموٹ ہوئی. شہادہ ریمووز ہیٹریٹ، نفرتیں ختم ہوئی، یس اور نو؟ یہ اس کی سگنیفیکینس ہے، یس اور نو؟ اچھا مجھے بتاؤ، میں نے کسی غریب کو دیکھا، میں نے سوچا یار اس کے پاس تو بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں ہے، یہ اپنی نیڈ بھی پوری نہیں کر پا رہا، چلو یار اس کو گھر پہ ہم سولر لگوا دیتے ہیں، 2 پلیٹس لگوا دیتے ہیں، بجلی کا بل نہیں آئے، یا ہم اس کی نیڈ پوری کر لیتے ہیں، اس کو جاب وغیرہ دلواتے ہیں. یہ نیکی میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ چاہیے. کیا خیال ہے، یس اور نو؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہو، میرے یہ بلیف نہ ہو اللہ ہے، تو میں کسی کی مدد کروں گا؟ تو شہادت پر یقین کرنا مجھے انکریج کر رہا ہے کہ میں کسی کی مدد کروں، بردرہڈ اسٹیبلش ہو رہا ہے. بینیفٹ سمجھ میں آیا، یس اور نو؟ ورنہ کوئی بھی بندہ کیوں کسی کی مدد کرے گا؟ اسی لیے تو آپ کے سلیبس کی حدیث نمبر 3 دیکھو کیا ہے، لیٹ ہم who believes in Allah and the last day speak good, either speak good or keep silent. لکھا ہوا ہے یا نہیں کہ اللہ پر یقین رکھنے والا زبان کا صحیح استعمال کرے گا، ورنہ وہ تو لوگوں کو ذلیل کرتا رہے گا. اللہ پر یقین رکھنے والا، let him who believes in Allah and the last day be generous to his neighbors، نیبرز کا خیال رکھے گا، اللہ کو جو مانتا ہوگا. let him who believes in Allah and the last day be generous to his guest، وہ گیسٹ کا ویلکم کرے گا. کچھ سمجھ میں آئی بات، یس اور نو؟ تو اللہ پر یقین رکھنے سے ہی کیا بردرہڈ اسٹیبلش ہو رہا ہے؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ میں سگنیفیکینس پر بات کر رہا ہوں. اچھا پریویس نیشنز پر جو عذاب آیا، کیوں آیا؟ انہوں نے شرک کیا. جب میں اللہ کو مانتا ہوں تو کیا میں اوائڈ کر رہا ہوں شرک؟ کیا میں عذاب سے بچ گیا؟ یس اور نو؟ اس امت پر عذاب نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ میجورٹی پر عذاب اس لیے نہیں آ رہا، شرک نہیں کر رہے ابھی. جو کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے بعد میں ڈیل کرے گا. معراج میں بارہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو تباہ نہیں کریں گے، لیکن پریویس نیشن پر شرک کی وجہ سے عذاب آیا. شرک انپارڈنیبل ایکٹ ہے، نہ معاف ہونے والا گناہ ہے، میں اس گناہ سے بچ گیا. کیا میں جب اسلام میں انٹر ہو رہا ہوں تو کیا پڑھ کے ہو رہا ہوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اس کی سگنیفیکینس ہے یا نہیں؟ انٹری ان اسلام اسی ورڈ سے ہو رہی ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے میں اس کے کان میں اذان دے رہا ہوں، اذان میں کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا اذان میں شہادہ کے ورڈز ہیں؟ کہ اتنی امپورٹنس ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ورڈ سنوا رہے ہیں. اس کی سگنیفیکینس ہے، یس اور نو؟ کسی کی موت کا وقت آ گیا، کیا آ گیا؟ تو اب مجھے بتاؤ اس کی آخری ڈیزائر کیا ہوگی؟ وہ کیا چاہتا ہے میری زبان پر کیا ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کی سگنیفیکینس ہے، پروفٹ کی حدیث ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، encourage your dead to recite there is no God but Allah and Muhammad is the messenger. تو پھر وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. جس کے پہلے اور آخری ورڈز لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا. سگنیفیکینس ہے یا نہیں؟ اچھا جی، جب میں یہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو مجھے کتنی لاکھ نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 لاکھ. کیا ان ورڈز کی امپورٹنس ہے یا نہیں؟ ایک دفعہ میں نے پڑھا، میں نے اس کلاس میں جتنی مرتبہ یہ پڑھا مجھے وہ نیکیاں مل گئیں. مجھے بتاؤ یہ اس کی سگنیفیکینس ہے، یس اور نو؟
اچھا, شہادہ پر یقین کیا مجھے کانفیڈنس دلوا رہا ہے؟ جب میرا یقین ہے کہ اللہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں, جب میرا یقین ہے یا اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا, تو کیا میں اب اس بات سے ڈروں گا کہ لوگ میرے خلاف سازش کر کے مجھے نقصان پہنچا دیں گے؟ نہیں, شہادہ ول میک می بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ ان مائی ڈیلی لائف. سگنیفیکینس ہے یا نہیں؟ یس اور نو؟ جب آپ شہادہ پر یقین رکھتے ہو تو آپ کتنے میسنجرز کا میسج فالو کرتے ہو؟ 1,24,000. اور جب آپ شہادہ پر یقین نہیں رکھتے تو کتنے میسنجرز کا میسج ریجیکٹ کرتے ہو؟ 1,24,000. سمجھ میں آئی بات؟ کیا یہ اس کی سگنیفیکینس ہے؟ جب آپ شہادہ پڑھتے ہو شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے. شیطان اسٹیز اوے فرام یو, اب وہ آپ سے گناہ ہی نہیں کروائے گا. تو یہ سب شہادہ فرسٹ اسٹیٹمنٹ کی سگنیفیکینس ہے. یس اور نو؟ سمجھ میں آیا کیسے لکھنا ہے یہ آنسر؟ اب آ جاتے ہیں سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کی سگنیفیکینس پر, اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی سگنیفیکینس پر. اچھا جی اسٹوڈینٹس, میں ایک سن بھی ہوں, میں ایک فادر بھی ہوں, میں ایک ہسبینڈ بھی ہوں. اب میرے کیا رائٹس ہیں میرے وائف کے ٹورڈز؟ میرے کیا رائٹس ہیں میرے پیرنٹس کے ٹورڈز؟ میرے کیا رائٹس ہیں میرے بچوں کے ٹورڈز؟ یہ مجھے کس نے بتایا؟ میں کس کو دیکھوں گا رول ماڈل کے طور پر؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فادر ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہسبینڈ ہیں. بتاؤ میری زندگی آسان ہو گئی نہیں ہو گئی پروفٹ کو دیکھ کر؟ یس اور نو؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے رسپیکٹ میں کھڑے ہوتے تھے, انہوں نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا, ڈسکریمنیشن نہیں کی اپنے بچوں میں. میرے لیے رول ایگزامپل سیٹ ہو گئی یا نہیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا جو آپ خود پہنتے ہیں وہ اپنی وائف کو پہنائیں, اسی برانڈ کا لباس, اسی برانڈ کا ڈریس. جو آپ خود کھاتے ہیں ان کو کھلائیں. تو مجھے بتاؤ, مجھے میرے رائٹس پتہ چل گئے میرے وائف کے ٹورڈز؟ یس اور نو؟ اچھا, ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اسٹیٹ میں کیسے پیس اسٹیبلش کریں, تو وہ کیا ریاست مدینہ, اسٹیٹ آف مدینہ کو دیکھیں گے پیس اسٹیبلش کرنے کہ پروفٹ نے کیسے کیا تھا. چارٹر آف مدینہ میں ہم نے جو پورا پڑھا ٹاپک ڈیٹیل میں, تو ہر ایسپیکٹ میں ہم کس کو دیکھیں گے اپنی لائف میں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بزنس کیسے کرنا ہے, کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کر کے دکھایا؟ ان کے ٹائٹل ٹروتھفل, صادق اور امین تھے. کیا سب سے زیادہ پیسے پروفٹ کماتے تھے جب وہ بزنس کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ نے جب ٹرسٹ کیا تھا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیسے کما کے لائے باقی لوگوں سے. حضرت خدیجہ کی پروفٹ کی آنےسٹی, اس سے کیا پتا چلا؟ آپ جب پروفٹ کی زندگی دیکھو گے اور صحیح معنی میں ان کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو گے, آپ سب سے اچھا بزنس کرو گے. سگنیفیکینس ہے یا نہیں ہے یہ؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ اپنی ڈیلی لائف کے کچھ میٹرز کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کنیکٹ کیجیے گا, ہم ان کو رول ماڈل کے طور پر دیکھتے ہیں, تو یہ آپ کی سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کی سگنیفیکینس ہو جائے گی. کیا بتائیے ہمارا فرسٹ پلر آف اسلام کمپلیٹ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہم نے جو پاس پیپر کے 2 کوسچنز دیکھے تھے, میں آپ کو اس کی مارک اسکیم دکھا دیتا ہوں. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو شہادہ کی سگنیفیکینس ہے کس طرح لکھنی ہے, تو آپ اس کی مارک اسکیم دیکھو. کین یو پلیز ریڈ دا مارک اسکیم؟ The Shahada is the first pillar of Islam and is a pledge made by a Muslim towards God, which sums up a person's faith and belief. Its words are few but extremely significant, and in response to the first part of this answer, the candidates need to say what they are. I bear witness that there is no God except Allah. I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's messenger. The second part of the question requires the candidates to say why the Shahada is significant in Islam. Candidates could say that the word of the Shahada commences with a Muslim declaring their complete faith in God and testifying that no one is worthy of worship. This belief is referred to as Tawheed, which forms the basis of a Muslim's faith and religion. With the second part of the Shahada, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. ایک منٹ یہاں سے ریڈ کرو. By reciting the Shahada, a person, whether they were born among Muslims or are converting later in their lifetime,
becomes part of the ummah. Unity आ गई, brotherhood. अब उनका बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा, अब ये नहीं देखा जाएगा. अच्छा भाई देखो, it is also highlighted by the fact that it is repeated in every prayer. जब आप तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह, उसमें आप पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. Recited during every salat. Converting to Islam, baby is born. अच्छा भाई, शहादा इसलिए सिग्निफिकेंट है कि शिर्क रिजेक्ट कर लेता है. तो भाई बहुत सारी बातें मार्क स्कीम ने नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने आपको बेनिफिट सिग्निफिकेंस बता दिए. एग्जामिनर जो ये मार्क स्कीम आपको दे रहा है, उसमें उसने आपको क्लियरली ये बताया हुआ है कि आपको सिग्निफिकेंस पर फोकस करना है, शहादा की एक्सप्लेनेशन पर नहीं. एम आई क्लियर?